अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, समड़ियाल का मार्का सर करने के बाद जहां मुस्लिम लीग नून के खेमों में जश्न का समा है, वहीं तहरीक इंसाफ PP 52 के ज़िमनी इंतखाबात को 8 फरवरी के इलेक्शन का तसलसल करार दे रही है। सियालकोट की तहसील समड़ियाल की पंजाब असेंबली की नशिस्त मुस्लिम लीग नून के MPA अरशद जावेद वड़ाइच के इंतकाल के बायस खाली हुई थी, जिसके बाद मुस्लिम लीग नून ने अरशद वड़ाइच की बेटी हिना अरशद वड़ाइच को पार्टी टिकट जारी किया था, जिनका मुकाबला तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार फाखिर निशाद घुमन से था, जो ढोल की इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ रहे थे। दिलचस्प बात यह है कि गुज़िश्ता बरस 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के अरशद वड़ाइच ने 58,385 वोट हासिल किए थे, लेकिन ज़िमनी इलेक्शंस में जहां आम तौर पर वोटर टर्नआउट कम होता है, वहां गैर मुतवक्के तौर पर हिना अरशद वड़ाइच ने अपने वालिद से तकरीबन 20,000 वोट ज़ायद हासिल किए, जबकि तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार फाखिर निशाद घुमन ने, जिन्होंने गुज़िश्ता बरस इसी हल्के से तकरीबन 50,000 वोट हासिल किए थे, उन्होंने इस बार 11,000 कम वोट हासिल किए। नाज़रीन, मार्का समड़ियाल का नतीजा आने के बाद TV स्क्रीनों और सोशल मीडिया के महाज पर मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कारकुन एक दूसरे पर भरपूर तनकीद के निश्तर चला रहे हैं। कल डाका सिर्फ समड़ियाल के अवाम की राय पे नहीं डाला गया, डाका आपकी इज्जत नफ्स पे डाला गया, आपको इंसान नहीं समझा गया। उस इलेक्शन के ऊपर मैं पूरे पाकिस्तान की अवाम को मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ। इस मुल्क के अंदर जो एक फितना फसाद, गाली गलोच, बदतमीजी और जो एक फसाद का नैरेटिव था, उसको फारिग किया गया। जो 8 फरवरी 2024 का मामला था ना, उस दिन तो शायद अभी ये सीख रहे थे क्या तरीका। फॉर्म 45 उस दिन रात में इन्होंने बदले, काटे फारे, कहीं पे जहाँ पे 1 था उसको 9 किया। अब ये हुआ कि फॉर्म 45 तो पहले से जेब में डाले हुए थे, पोलिंग एजेंट्स को उठा के बाहर फेंक दिया गया, फॉर्म जेब से निकाल के पेश कर दिए गए, उन फॉर्मों के मुताबिक डब्बों को भरा गया या भर दिया जाएगा अगले चंद दिनों में। इसलिए अब फॉर्म 45 वगैरह बेमानी हो चुके हैं। इलेक्शंस जो हैं उसके अंदर भी मरियम नवाज साहिबा की जो एक खिदमत की सियासत है, उसको लोगों ने वोट दिया और उसको अप्रिशिएट किया। नाज़रीन, जीतने और हारने वालों के रिवायती इल्ज़ामात से कतई नज़र पाकिस्तान में इंतखाबी अमल अब भी गहरी सियासी तकसीम और अदम एतमाद का शिकार है। समड़ियाल का ज़िमनी इलेक्शन हो गया, लेकिन एक बार फिर अपने पीछे एक ना ख़त्म होने वाली बहस छोड़ गया। इस इलेक्शन के बाद पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में क्या कोई बड़ी तब्दीलियां रूनुमा हो सकती हैं? इस हवाले से आज हम 6 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, सियालकोट में ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया, लेकिन फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की गूंज अब भी नहीं थमी। हालिया इंतखाबी नताइज के मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ की सियासत पर क्या असरात हो सकते हैं? सवाल नंबर 2, अरशद वड़ाइच की वफात के बाद उनकी बेटी ने इंतखाबात में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने अपने वालिद से जायद वोट हासिल किए। हिना अरशद वड़ाइच की कामयाबी के पीछे हमदर्दी का वोट था या फिर पंजाब हुकूमत की पिछले 1.5 साल में अच्छी कारकर्दगी? सवाल नंबर 3, सियालकोट के ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून ने बड़े मार्जिन से शिकस्त दी। क्या अब यह कहा जा सकता है कि पंजाब की हद तक इंतखाबी हकायक बदल रहे हैं? सवाल नंबर 4, सियालकोट सरहदी इलाका है और पाक भारत जंग के बाद यह पहला इंतखाबी मार्का था। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ज़िमनी इलेक्शंस की जीत को पाक फौज की कामयाबी के साथ जोड़ा। क्या इस तनाजुर में यह कहा जा सकता है कि तहरीक इंसाफ के एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए को अवाम ने मुस्तरद कर दिया है? सवाल नंबर 5, तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इंतशार और इख्तलाफात की खबरें किसी से ढकी छुपी नहीं। चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब की मौजूदगी में पंजाब के इंतजामी मामलात को देखने के लिए एक 4 रुकनी कमेटी भी तश्कील दी गई थी। क्या समड़ियाल के ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को पार्टी में इख्तलाफात की कीमत भी अदा करना पड़ी है? सवाल नंबर 6, तहरीक इंसाफ एक बार फिर एहतजाजी तहरीक की तैयारी कर रही है। क्या ज़िमनी इलेक्शन के नताइज देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि तहरीक इंसाफ पंजाब में एक बड़ी तहरीक चलाने के काबिल भी है या नहीं? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। सीनियर तजियाकार एंकर पर्सन अतर काज़मी साहब आज शो में हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून से पंजाब हुकूमत के तर्जुमान कौसर काज़मी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हाफिज़ फरहत अब्बास साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हाफिज़ साहब, आपसे सबसे पहले आगाज़ करेंगे। काफ़ी हार्ड कोर कैंपेनिंग दोनों साइड से की गई, लेकिन अल्टीमेटली मुस्लिम लीग नून ने जो है ये इलेक्शन जीता। आप लोगों की जानिब से धांधली के इल्ज़ाम लगाए गए, लेकिन मुस्लिम लीग नून का ये कहना है कि जी आपकी आदत हो चुकी है, इलेक्शन हारते हैं और यही कहते हैं कि जनाब धांधली हो गई। पहली बात है कि थोड़े से अपनी तस्हीह कर ले बताइए कि मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन नहीं जीता। अच्छा, किसने जीता? कौन था? ये थानेदारों ने जीता, पुलिस ने जीता, पंजाब पुलिस ने जीता। अच्छा। और आप यकीन करें मैं 1 मिनट के लिए डर गया, मैंने कहा मैं कोई गलत चीज बोल गया हूं। नहीं, आप बिल्कुल गलत। अच्छा, मैं गलत बोल गया। अच्छा, सॉरी। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने जीता, अच्छा। आरओ ने जीता और जिली इंतजामिया ने जीता। अच्छा, एक मुझे
آپ بھی ماشاءاللہ بڑے سمجھدار اور سینئر اینکر ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, جنرل الیکشن میں 50% کاسٹنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اسی الیکشن میں رزلٹ نکال کے دیکھ لیں. ٹھیک ہے. اس الیکشن میں 44% کاسٹنگ ہوئی ہے. ٹھیک ہے. کاسٹنگ کی ریشیو نیچے چلے گی, اور یہ ہوتا ہے ضمنی الیکشن میں ہمیشہ ہوتا ہے. اچھا, یہ 40% بھی نہیں ہوئی. اچھا, یہ بھی نہیں ہوئی. یہ بھی نہیں ہوئی. 40 کم تھا. یس, اس سے کم تھا. اچھا, ہم 2 بجے 3 بجے تک ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے شاید یہ 30% تک چلی جائے. بہت کم ٹرن آؤٹ تھا. ہمارا تو خیر اللہ کا شکر ہے بھرا ہوا تھا, لوگ آ رہے تھے, ہمیں اندازہ تھا, مگر ٹرن آؤٹ کم تھا. اچھا, آپ پہلی بات ہوتی ہے, ایک ہوتا ہے جب ہاتھی نکل گیا اس کے بعد لکیر پیٹ رہے ہیں, الیکشن ختم ہو گیا اس کے بعد رونا ڈالا یا اس کے بعد کہا ہو. ہم نے تو الیکشن ڈے پہ 2 بجے 3 بجے بتانا شروع کر دیا یہ کر رہے ہیں. ہمارے پاس تو ویڈیو ہے, آپ کو سوشل میڈیا دکھایا. تو میں نے خود پریزائڈنگ آفیسر سے پوچھا کہ آپ نے پولنگ ایجنٹس کو باہر نکال دیا اور پولیس کو اندر گھسا کے آدھا گھنٹہ کیا کرتے رہے ہیں؟ اس نے کہا نہیں سر, ہم نے آدھا گھنٹہ نہیں 20 منٹ کے لیے ہم نے ساروں کو نکال کے پولیس کے قبضے میں دے دیا تھا پولنگ اسٹیشن. دوپہر 3 بجے کی یہ واقعہ ایک پولنگ اسٹیشن, یہ ایک میں آپ کو دیکھیں, دیکھ کے چاول کا دانہ ہی آپ نے چکھنا ہوتا ہے نا. وہاں پہ ٹوٹل پولنگ اسٹیشن کتنے تھے؟ 185 تھے. 185 میں سے اگر ایک کے اوپر ایک کے نہیں, یہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, یہ سب پولنگ اسٹیشن میرا کہنا 185 پہ ہوا اس طرح نہیں, 185 پہ نہیں ہوا. اچھا, کوئی 185 پولنگ اسٹیشن میں کوئی 50-60 پولنگ اسٹیشن انہوں نے چھوڑ دیے, یعنی پھر 120 کے اوپر تقریباً ہوا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں جینوئنلی ان کو 25,000 ووٹ نہیں پڑا. اچھا, میں بالکل آپ کو اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں. رائے ہے نا؟ نہیں, رائے نہیں ہے, رائے نہیں ہے. میں آپ کو سمپل سے ایک چھوٹی سی ایگزامپل دے دیتا ہوں. بتائیے. آپ دیکھیں نا, ایک ٹرینڈ ہوتا ہے, تحریک لبیک 11,000 ووٹ لیتی ہے جنرل الیکشن میں. ٹھیک ہے. ٹرینڈ تھا, ووٹر کم آ رہا تھا, کم آیا, ان کا تقریباً 4,500-5,000 ووٹ نکلا. ٹھیک ہے. یعنی ووٹ کا تناسب بھی کم ہو رہا تھا. اسی لحاظ سے ہوا کیوں ٹی ایل پی تو ان کے ٹارگٹ پہ نہیں تھی نا, اگر وہ ہوتی تو ان کے ووٹ آگے پیچھے کرتے. اور اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ٹی ایل پی کا ووٹر ہو سکتا ہے مسلم لیگ نون کا ووٹر بن گیا ہو؟ ایسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اچھا, نہیں, یہ ایسا تو ہے ہی ممکن ہے نا. ایسا کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے کون سا ایسے دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی ہیں؟ آج بھی آپ سمڑیال کے گاؤں آپ ایک کام کریں, روڈ شو کر لیں, ایک چھوٹا سا کام کر لیں, اس سمڑیال کے ہر گاؤں میں چلے جائیں. اگر آپ کو ہر گاؤں سے لوگ جھولیاں اٹھا کے کسان بد دعائیں دیتے ہوئے ان کو نظر نہ آئے, گندم کے توڑے آپ کو نہ اپنے دکھا رہے ہوں, رونا نہ رو رہے ہوں کہ 1900-2000 کی ہماری گندم بکی ہے اور کاسٹ بھی پوری نہیں ہوئی, آپ ساری باتیں چھوڑیں. پاکستان پیپلز پارٹی تو ان کی تحدی ہے نا, اکٹھے انجوائے کر رہے ہیں. آج اس کا ندیم افضل چند کا بیان سارے سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا ہے, ان کی پریس کانفرنس وہی سن لیں, انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے. اور آپ سمجھتے ہیں وہ جینوئن کرٹیسزم ہے پیپلز پارٹی کا؟ جینوئن کرٹیسزم ہے. دیکھیں, چھوڑ دیں گے نا, اس کے بعد تو وہ کہیں گے جی میں پیپلز پارٹی سے ہٹ کے ندیم افضل چند کو ایک جینوئن پولیٹیکل ورکر کنسیڈر کرتا ہوں. بات اس نے ٹھیک کیا, نہ ان کو ووٹ پڑا ہے نہ نون کو ووٹ پڑا ہے. ان کی وہ کہہ رہا ہے کہ ان کی نفرت میں, کیونکہ ہم ان سے ملے ہوئے تھے, ان کی نفرت میں ہمیں نہیں پڑا, اور جن کی نفرت سے نہیں پڑا ان کو ہی ڈل گیا. والد محترم 3 دفعہ ارشد وڑائچ مرحوم جو ہیں ہینا ارشد صاحبہ کے, وہ 3 دفعہ ایم پی اے رہے ہیں, وہ 58,000 ووٹ لے رہے ہیں. ٹھیک. بیٹی کو سمپتھی کا ووٹ نہیں پڑ سکتا. ہوتا ہے سمپتھی کا ووٹ, سمپتھی کا ووٹ ہوتا ہے, میں مانتا ہوں ہوتا ہے, بٹ سمپتھی سے زیادہ لوگوں کے ساتھ جو ظلم و جبر ہوا ہے, آپ کو لگتا ہے وہ بیلنس آؤٹ ہو گیا, وہ ہو نہیں سکتا, اس سے زیادہ برا تھا. میں ذرا قاسمی صاحب سے میں پوچھ لوں, کوثر صاحب وہ کہتے ہیں کہ جناب اس مرتبہ جو ہے وہ پولیس والا الیکشن جیتا ہے, اور کون کون پولیس کے ڈی ایس پی کے نام لیتے ہیں, وہ بھی دیتا ہوں. آپ بتا دیں, ڈی ایس پی اور ڈی ایس پی جیتے ہیں, آر او جیتے ہیں, ضلع انتظامیہ سرکاری افسران جو وہ جناب بھجن انہوں نے جیتا ہے. آپ نے نہیں, شیر نے یہ الیکشن نہیں جیتا جناب, وہ یہ نہیں مانتے. وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب صلی علی محمد وآل محمد. منصور ایک پولنگ سٹیشن کا حوالہ دیا, انہوں نے مثال دی, 2 مثالیں دی, میں ایک ایک کر کے جواب دیتا ہوں کہ اس پولنگ سٹیشن کے اندر ان لوگوں پہ ایف آئی آر درج ہو چکی ہے جنہوں نے وہاں پہ عملے کو یرغمال بنا لیا, اور گندی گالیوں کی فوٹیجز بھی موجود ہیں جو کچھ انہوں نے انتظامیہ کے ساتھ وہاں پہ کرنے کی کوشش کی, وہ تو ایف آئی آر درج ہے. سیکنڈلی انہوں نے چند صاحب کا حوالہ دیا. ہم تو خراج تحسین پیش کرتے ہیں پیپلز پارٹی کو کہ پچھلے الیکشن میں 1800 ووٹ تھے, اب کوئی 4,500 کے کتنے ووٹ انہوں نے لے لیے, ان کے تو ووٹ بینک میں اضافہ ہو گیا وہاں پہ, تو وہ تو بڑی محنت کی ہے انہوں نے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اب بات یہ ہے, یہ عام حالات کا حوالہ دیتے ہیں ضمنی الیکشن کے اندر کہ جس طرح عام حالات ہوتے ہیں, ٹرن آؤٹ کم ہوتا ہے جس کی وجہ سے اتنے ووٹ کیسے پڑ گئے. بھائی وہ سرحدی ایریا ہے نا, وہاں پہ انہوں نے ابھی حال ہی میں جنگ کا ماحول دیکھا ہے, بڑا چارج قسم کا کراؤڈ تھا,
اس نے دیکھا کہ کون پاکستانی افواج کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, کون ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, اور کون ان کے خلاف کام کر رہا ہے, کون اس جنگ کو نورا کشتی کہہ رہا ہے. تو یہ والا عنصر ہمدردی سے زیادہ تھا وہاں پہ, اور یہ سیٹ ہم نے ریٹین کی ہے. 2013 میں جیتے, 18 میں جیتے, اور اب آ کے ضمنی 24 میں جیتے اور ضمنی الیکشن جیتے. یہ کوئی نئی بات نہیں تھی. تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں, لیکن کوثر صاحب ایک سوال یہ ہے کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ آپ کی اپنی اتحادی جو جماعت ہے پیپلز پارٹی, وہ بھی آپ کو برا بھلا کہہ رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے جناب آپ نے دھاندلی کی ہے. آپ نے دیکھیں ان کی جو اتحادی ضرور ہے, پیپلز پارٹی تو نہیں نا, یعنی پیپلز پارٹی کا یہ اعتراض کہ بھائی اگر تو نیک ٹو نیک مقابلہ جا رہا ہوتا نا, 19-20 کا کوئی معاملہ ہوتا, تو پھر تو ان کا اعتراض ہم مان سکتے تھے. بھائی کہاں آپ, کہاں ہے نا ارشد کا ووٹ بینک, بھائی کمال کرتے ہو. یہ وہ سر یہ بات نہیں ہے, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اگر آپ دھاندلی نہ کرتے تو وہ جیت جاتے, لیکن اوورال وہ الیکشن کے اوپر کامنٹ تو کر سکتے ہیں. وہ کینڈیڈیٹ ہیں, وہ الیکشن لڑ رہے ہیں, یہ بھی کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی, وہ بھی کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی. کم از کم اور کچھ نہیں تو وہ آپ کا اتحادی آپ کی عزت کا ہی خیال رکھ لیتا. طریقے سے جو لوگ بھی الزامات لگا رہے ہیں, دیکھیں سیاست کر رہے ہیں نا, پنجاب میں ان کا حق بنتا ہے. اعتراضات ان کو سی ایم جو میڈم سی ایم ہے ان پہ ہیں. پیپلز پارٹی کو پاور شیئرنگ کا معاملات میں کہ ہمارے وہاں پہ وہ لگا دو, فلاں کو ہٹا دو, یہ والے اعتراضات ڈے 1 سے ان کے ساتھ ہیں, جس پہ متعدد بار میٹنگز بھی ہو چکی ہیں. لیکن معاملہ یہاں پہ یہ ہے کہ عام حالات کے تناظر میں اس ضمنی الیکشن کو کیوں دیکھا جاتا ہے. یہ صرف دھاندلی کے الزامات نہیں لگا رہے منصور, اتنی بے حس قسم کی جماعت ہے یہ کہ ایک خاتون جس کے والد کا انتقال ہوتا ہے, اس سیٹ پہ وہ انتخابات جیتتی ہے, چہرہ افسردہ ہے, آنکھ سے آنسو آ رہے ہیں, اس کا بھی مذاق بنا رہے ہیں. بھائی اگر جیتے ہو تو رو کیوں رہے ہو؟ یہ انسانیت سے آری لوگ ہیں یار. دھاندلی تک رہو نا, الزام لگانا ہے وہ تو آپ 13 پہ بھی لگاتے ہو, 18 جیتے ہو اس پہ بھی لگاتے ہو, 24 پہ بھی لگاتے ہو. صاحب اگر اس طرح کی چیزوں کو اگر ہم ڈسکس کرنا شروع کریں, وہ تو سر پھر ان کی پارٹی کی بھی بہت سی خواتین ہیں, ان کے حوالے سے بھی بہت سی باتیں ہیں جو یہ بھی ایک ایک کر کے کر سکتے ہیں. وہ تو کہانی پھر بہت زیادہ جائے گی سر آگے. وہ تو سب سے بڑا, میں یہ کہہ سکتا ہوں, سب سے بڑا وہ جو الزام لگایا تھا وہ تو عمران خان صاحب نے لگایا تھا کہ بھائی وہ جیل کے اندر ہماری خواتین سے زیادتی ہو گئی. یہ چیزیں نہیں بکتی نا, یہ جھوٹ نہیں بکتا, یہ کوئی ایسے معاملات نہیں ہو سکتے. میرا اصل سوال یہ ہے سر, when is it possible, یہ کب ہوگا اس ملک کے اندر کہ اس ملک میں کوئی الیکشن ہو اور سب اسے ایکسیپٹ کرے کہ ہاں جی بڑا فیئر, فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا ہے. مطلب اس پروسیس کے اوپر ہر دفعہ کیا اسی طرح کیچڑ اچھلتا رہے گا؟ متنازع ہے الیکشن, ہر الیکشن ہوا ہے منصور, لیکن جو یہ مصدقہ ثبوتوں کی بات کر رہے ہیں, چاہے وہ حماد اظہر ہیں, چاہے وہ باقی افراد ہیں جو عمر جار ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کہ ہمارے پاس فوٹیجز موجود ہیں کہ لوگ پولنگ سٹیشنز کے اندر جا کے ٹھپے لگا رہے ہیں. حماد اظہر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے کچھ ذرائع نے یہ بتایا کہ ہم نے فارم 45 اگلی رات پتہ نہیں کیا کر لیا. آپ کی پارٹی کے ذرائع نہیں, کچھ ذرائع نہیں, انہوں نے کہا مسلم لیگ نون کے ذرائع حماد اظہر صاحب کو بتا رہے ہیں. آپ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ایسی جماعت سے کہ جو اب کھل کے فیلڈ مارشل تک کو نہیں چھوڑ رہی, تو وہ مسلم لیگ نون کے کسی ذرائع کو چھوڑ دے, یا وہ فوٹیج ابھی تک باہر نہ نکالے جس میں لوگ ٹھپے لگا رہے ہیں, تو پھر ان کی کس بات کو آپ سچ مانیں گے؟ ٹوٹل جماعت جھوٹ پر مبنی ہے, الزامات اور بہتان. اچھا حافظ صاحب اس کا جواب دینا چاہیں گے, لیکن میں پہلے اطہر صاحب سے میں رائے لینا چاہوں گا. اطہر صاحب, ایک اور الیکشن بھائی جان, ایک اور کنٹروورسی, میں تو ترس رہا ہوں اس دن کے لیے کہ میں پتہ نہیں اپنی زندگی میں کبھی ایک نان کنٹروورشل الیکشن اس ملک میں دیکھ پاؤں گا یا نہیں. منصور صاحب آپ تو بہت معصوم بن کے یہ سوال کر رہے ہیں. الیکشن تو 2024 کا بھی بالکل ٹھیک ہوا تھا. سب سے پہلے تو آپ نے میاں صاحب کا حلقہ کھولا تھا اور کہا تھا کہ حلقہ کھل گیا, یہ ہے فارم 45, یہ ہے فارم 47. اب آپ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ الیکشن ٹھیک نہ ہو, تو اس میں تو آپ کا بھی کنٹریبیوشن ہے. دیکھیں جس طرح ابھی کاظمی صاحب نے فرمایا کہ وہ اس علاقے میں, بھائی میری بات سنیں, میں نے کچھ نہیں کیا تھا, میں نے صرف اور صرف فارم 45 کو کمپیئر کر کے دکھایا تھا. میں کوئی اتھارٹی تو نہیں ہوں نا, میں نے تو صرف یہ دکھایا تھا, لیکن میں سمجھ رہا تھا کہ وہ سارا کچھ دکھانے کے بعد, ہلکے کھولنے کے بعد شاید اگلا الیکشن تو ٹھیک ہو جائے گا. نہیں, اس کے بعد تو انہوں نے انجن ہی کھول دیا بھائی. اس کے بعد تو آپ نے دیکھا پھر 26ویں ترمیم کے بعد تو جو کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے. منصور صاحب اس میں ایشو یہ ہے کہ ابھی جس طرح میرے بھائی کاظمی صاحب فرما رہے تھے کہ اس علاقے میں جنگ لڑی گئی ہے اور اس وجہ سے ووٹ زیادہ, اور آپ کو پتا ہے کہ نواز شریف صاحب نے پوری جنگ کی پلاننگ کی تھی, تو میرے خیال میں سمبڑیال کی عوام سے شاید وہ بلو پرنٹ شیئر کیا گیا ہو جنگ کا, جس کی وجہ سے عوام نے باہر نکل کے ووٹ ڈالیں. باقی بات یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہر الیکشن کے بعد اسی قسم کی باتیں ہوتی ہیں.
آج پیپلز پارٹی والے بھی الزام لگا رہے ہیں, پی ٹی آئی والے بھی الزام لگا رہے ہیں. لیکن کیا اوور آل کیا آپ کو وہ جو ماحول تھا وہ ویسا لگا کہ کنٹینر لگا دیے گئے اور آفس کو سیل کر دیا گیا؟ باقی تو دیکھیں جتنے ووٹ پڑے ہیں وہ آپ کے سامنے 58,000 پڑے تھے جنرل الیکشن میں نون لیگ کو, اب 78,000 پڑے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کو دیکھیں تو 48 کے قریب پڑے تھے, اس دفعہ ان کو 40 پڑے ہیں اور ٹرن آؤٹ بھی غالباً تھوڑا کم رہا ہے. تو یقیناً نون لیگ کے ووٹ بینک میں تو اضافہ ہوا ہے, اور اس کی وجہ مجھے ایک ہی سمجھ آتی ہے کہ جو میاں نواز شریف صاحب نے بھارت کے خلاف جنگی پلاننگ کی تھی اور اس کے بعد یہ الیکشن جیتی اور اب وہ مودی کے خلاف بیان دینے کے لیے لندن بھی چلے گئے ہیں. عید کے بعد امید ہے کہ وہاں پہ کسی بڑے پلیٹ فارم پہ وہ مودی کے خلاف کوئی بیان بھی دیں گے. تو بالکل ٹھیک الیکشن ہوئے ہیں جی, نون لیگ پاپولر ہو گئی ہے. ادھر سے تو کاظمی صاحب بھی کھڑے ہوتے تو جیت جاتے. تو مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ بالکل ٹھیک ہوا ہے سب کچھ. لیکن اطہر صاحب, آن اے ویری سیریس نوٹ, آپ کو کس حد تک لگتا ہے یہ کتنا کو ڈاؤٹ فل الیکشن تھا دھاندلی کے لحاظ سے؟ آپ کی اس پہ کیا رائے ہے آن اے ویری سیریس نوٹ؟ دیکھیں منصور صاحب, بہت ساری چیزیں نا جب آپ الیکشن کی بات کرتے ہیں وہ صرف الیکشن ڈے نہیں ہوتا, اس میں آپ کو ایک پورا پروسیس نظر آتا ہے. کیا صوبے کے اندر آپ یا کوئی بھی صحافی اس وقت یہ کہہ سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ ملی ہوئی ہے؟ کیا کوئی بھی صحافی یہ کلیم کر سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف آزادانہ طریقے سے پولیٹیکل؟ ایک منٹ, آپ نے اچھا کیا پوائنٹ آپ نے ریز کیا, ڈیفائن لیول پلینگ فیلڈ ان کانٹیکسٹ آف دس الیکشن. آپ کے خیال میں کون سی ایسی چیز تھی جس پہ لیول پلینگ فیلڈ پی ٹی آئی کو نہیں ملی آپ کے خیال میں؟ دیکھیں انتظامیہ دوسری طرف تھی نا ساری. انتظامیہ آپ دیکھ لیں کہ کہیں جہاں سے بھی آپ فوٹیجز آئیں آپ کو نظر آیا کہ پولیس والے کہیں پہ پی ٹی آئی والوں سے اختلاف کر رہے ہیں, کہیں پہ وہ پیپلز پارٹی والے دوست سے کہہ رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے جو چیمہ صاحب تھے انہوں نے باقاعدہ الیکشن ڈے والے دن ویڈیو پیغام جاری کیا کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے انتظامیہ جو کچھ کر رہی ہے. تو لیول پلینگ فیلڈ تو یہ ہوتی نا کہ انتظامیہ بالکل نیوٹرل ہوتی اور سب کو اتنے ہی مواقع ہوتے اور سب لوگوں کو سب کی لیڈرشپ بھی باہر ہوتی. آپ کی آدھی لیڈرشپ تو جو پنجاب کی اندر ہے, عمران خان صاحب کی کوئی تصویر نہیں دکھا سکتا. میاں صاحب تو جنگی پلان بنا رہے ہیں, عمران خان صاحب کی تو میں آپ کوئی بھی میڈیا پہ تصویر نہیں دکھا سکتا. تو لیول پلینگ فیلڈ تو نہیں ہے کہ یہ الیکشن ہو یا اس سے پچھلا الیکشن ہو, جب تک ماحول اس طرح بہتر نہیں ہوگا تب تک تو نہیں ہم کہہ سکتے. یہ میں فرد صاحب کو موقع دیتا ہوں. فرد صاحب, آپ کو کہاں پہ پرابلم آئی لیول پلینگ فیلڈ؟ دیکھیں میں آپ کو نا اس الیکشن ڈے کا انالیسس کر دیتا ہوں 2 منٹ میں. بتائیے. پہلے انہوں نے ان کے دیکھیں اگر ان کو کوئی ڈر نہیں تھا, انہوں نے کوئی دھاندلی نہیں کی تھی, نہ کوئی کرنے کا ارادہ تھا, تو ایک رات پہلے ہی آر او آفس کو سیل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ چاروں طرف کنٹینرز لگانے سیکیورٹی وجوہات, ان کی تو رہنی ساری عمر سیکیورٹی وجوہات ہیں, اسی لیے 700 پولیس والا رائمنڈ محل کی بھی سیکیورٹی کر رہا ہے. میری گزارش سن لیں, میں آپ کو صرف 2 منٹ میں بتا دیتا ہوں. نمبر 1, پہلے انہوں نے 25,000 ہمیں ایگزیکٹ پتا چل گیا, آر او آفس سے ہی پتا چل گیا 25,000 بیلٹ پہ سٹیمپ ہو کے انہیں رکھ لیا. ہم نے اپنے سارے لوگوں کو ویجیلنٹ کیا کہ آپ نے ووٹ نہیں ڈلنے دینا ایکسٹرا. انہوں نے 3 طریقوں سے 4 طریقوں سے کی. نمبر 1, 25,000 بیلٹ پیپر پہ سٹیمپ اور سائن کر کے پہلے ان کے پاس تھے. ٹھیک ہے. جب ان کو دن کو نظر آیا کہ دن کو ان کو تارے نظر آ گئے کہ ووٹر نکل ہی نہیں رہا ان کا, یہ 25,000 ڈال بھی لیں تو پھر بھی لوز کر رہے ہیں الیکشن. پی ٹی آئی کے تو کیمپوں میں لائن لگ گیا ہے. پھر انہوں نے دوپہر کے وقت لنچ ٹائم تک کام ٹھیک تھا, لنچ ٹائم پہ 1-2 بجے سے انہیں آپریشن لیڈ سٹارٹ کیا. وہ یہ کیا, کچھ جگہوں پہ اندر جاتے تھے پولیس والے, 2-4 کو مارتے تھے, سارے باہر نکلو, سب کو باہر نکالتے تھے, پولنگ اسٹیشن پہ قبضہ کرتے تھے اندر, اور اندر کہیں جگہوں پہ خود سٹیمپ کر کے ڈال رہے تھے, کہیں جگہوں پہ نیا بکسہ ہی پورا نیا رکھ دیا گیا. یہ کام ہو گیا. اس کے بعد شام تک پتہ چلا جی کہ کیا پوزیشن ہے. انہوں نے بتایا رپورٹ کمپائل ہو رہی ہوگی نا, کوئی ان کا آفس بیٹھا ہوگا, کمپائل ہوگی کہ ہم نے 25 ڈال لیا, 30 ڈال لیا. انہوں نے کہا 30 ڈال لیا, نہیں ابھی بھی ہمیں, کیونکہ ڈرے ہوئے تھے 24 تاریخ کے جو 24 کے الیکشن جو 8 فروری کے تھے. اس کے بعد انہوں نے کیا, انہوں نے اینڈ ٹائم پہ رزلٹ دینے کی بجائے پولیس جاتی تھی اندر, کچھ جگہوں پہ پولیس ڈبے سمیت پریزائڈنگ وغیرہ کو اٹھا کے لے گی, کوئی ووٹ کاؤنٹ نہیں. اس کی ویڈیوز ہیں پولنگ اسٹیشن کے اوپر موجود, لوگوں نے اپنے موبائل سے فوٹیج بنائی ہے, تمام سوشل میڈیا پہ پڑی ہیں. اچھا کچھ جگہوں جی پڑی ہیں, آپ کو میں بھی دے دوں گا اس کے پروگرام کے بعد, ابھی یہاں آپ کو دے کے جاؤں گا. اچھا اس کے بعد کیا, کچھ جگہوں پہ انہوں نے کہا جی ہمارا فارم 45 ہے ہی نہیں, او پی او نے دیر سے انکار کر دیا. کچھ جگہوں پہ پولیس والوں نے اندر گھس کے کاؤنٹنگ کے وقت ہمارے پولنگ ایجنٹس کو اٹھایا, 7 والے کمرے میں بند کر دیا, رزلٹ بنایا,
ہمیں تو یہ پتا ہے نا اندر ہمارے پولنگ ایجنٹ ریزلٹ کاؤنٹ کروا رہے ہیں, بعد میں پتا چلتا ہے وہ کاؤنٹنگ میں ہی نہیں تھے, وہ کاؤنٹنگ میں نہیں بیٹھنے دیا, حبس بجا میں رکھا ہوا پولیس نے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اب ان نے بنا لیا 78,000. میں کہتا ہوں بھائی آپ کو چاہیے تھا کہ آپ 100% کاسٹنگ کرتے, 1 لاکھ کی لیڈ بنا لیتے, کیونکہ دنیا کو پتا ہے. میں آپ کو سمپل سے ایک لٹمس ٹیسٹ بتا رہا ہوں. 1 منٹ ادھر ہی رک جائیں, آپ 1 منٹ. آپ نے نا یہ 4 چیزیں مجھے ذرا پن پوائنٹ کی, میں ذرا اس پہ آپ سے سوال کر لوں. پھر سب سے پہلے آپ نے کہا جی آپ کو پتا لگا کہ 25,000 ووٹ انہوں نے اسٹیمپ کر دیا. گیو می اے پروف, گیو می اے پروف کہ انہوں نے 25,000 ووٹ جو ہے وہ اسٹیمپ کیا ہوا ہے, اور انہوں نے یہ کام جو ہے 1 رات پہلے کر دیا. یہ میں نے 1-2 یوٹیوبروں کو بھی میں نے دیکھا, انہوں نے بھی ایگزیکٹلی یہی بات کی. مجھے نہیں پتا ان میں سے کتنوں کی آپ کے ساتھ بات ہوئی یا آپ کی پارٹی کے کسی بندے سے بات ہوئی, بٹ آپ نے چونکہ ریپیٹ کیا ہے, ڈو یو ہیو اینی ایویڈنس آف دیٹ کہ یہ باقی انہوں نے حرکت کی ہے؟ رک جائیں, آپ ان سے حلف لے لیں. دوسری بات یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, جمعے کے دن اس بات کے اوپر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو بلایا گیا, جو جن کو پریزائڈنگ لگایا گیا تھا ان کو کہا گیا کہ آپ نے اسٹفنگ جو کی ہوئی آپ کو ملے گی, آپ نے اندر ڈالنی ہے, اور جو نہیں کر سکتا وہ سائٹ پہ ہو جائے. پریزائڈنگ آفیسر چینج کیے گئے, پوچھ لیں ان سے. سر 25,000 ووٹ کس نے اسٹیمپ کیا, کس نے کیا؟ حکومت نہیں کرنا ہے نا. نہیں, حکومت میں سے کس نے کیا سر؟ آپ کو اگر پتا لگا ہے 25,000 ووٹ اسٹیمپ ہوا ہے, who did this? انتظامیہ نے کیا نا. کوئی پروف ہے آپ کے پاس, کوئی گواہ ہے کہ جی میں نے کیا ہے, میں نے یہ مجھ سے کروایا گیا؟ کوئی آپ مجھے بتائیں. اس کی وجہ یہ حافظ صاحب آپ کا ماضی کے اندر نا ایک ٹریک ریکارڈ ہے کہ آپ نے 2014 کا پورا دھرنا ان 4 حلقوں کے اوپر جو ہے وہ سارا کیا, 4 حلقوں میں بات جو کریں, کہ نہیں ہو سکا تھا. ایک منٹ یہیں رک جائیں, آپ غلط بات کر رہے ہیں. کیا 4 حلقوں پہ جب کھولا گیا, اس میں حلقہ تھا میرا ڈی ایچ اے والا سعد رفیق والا, جب کھولا گیا ثابت ہوا اس کا ریزلٹ کیا نکلا. کیا ثابت ہوا اس کے اندر؟ الیکشن ٹریبیونل سے کیس ہار گئے تھے سعد رفیق صاحب, آپ کو نہیں پتا؟ جہانگیر ترین صاحب والا کیس ہار گئے تھے نون لیگ کے الیکشن ٹریبیونل سے, عمران خان صاحب والا کیس ہار گئی تھی, وہاں الیکشن ہوئے بعد میں. اور پھر کیا ہوا تھا؟ الیکشن ہوا تھا. پھر کیا ہوا تھا؟ حکومت میں ہوتے ہوئے کیا ہوتا ہے. نہیں, آپ نے پہلے بات کی, میں نے آپ کو وہ تصحیح کرا دی. نہیں, وہ آپ نے اس کے اوپر, خیر اب وہ بات لمبی ہو جائے گی. پورا جوڈیشل کمیشن بنا تھا دھاندلی کے الزامات کے اوپر, اور تو ثابت ہوئے 4 حلقے جو ہم نے لٹمس ٹیسٹ کہے تھے وہ ثابت ہو گئے. چلیں آپ اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں, لیکن میرا دوبارہ یہ پوائنٹ ہے, یہ 25,000 کی جو آپ نے بات کی ہے اس کا کوئی پروف نہیں ہے آپ کے پاس, نہیں ہے نا؟ اس کا کیا پروف؟ آپ کو میں سوشل میڈیا کی فوٹیجز دکھاتا ہوں جو پولنگ اسٹیشن میں بنی ہے. 25,000 ووٹ اسٹیمپ ہو رہے ہیں. اب ایک پولنگ اسٹیشن میں 25,000 نہیں ڈلتا نا, ایک ڈیفرنٹ ہوں گے, ڈیفرنٹ پولنگ اسٹیشن پہ ڈلے نا. آگے آ جائیں, چلیں میں آپ کو میں ایک ایگزامپل بتاتا ہوں. جو بیلٹ پیپر ہوتا ہے نا, ہر بندے کو 1 ملتا ہے, اس سے فولڈ کر کے 1 ڈالنا ہوتا ہے. اگر کوئی 100 اکٹھے ڈلے ہوئے, یوں اکٹھے فولڈ ہوئے پڑے ہوں, تو اٹ مینس تو یہ ہے نا کہ پورا اسٹفنگ کر کے رکھا گیا ہے. ٹھیک, تو اسی طرح ہی نکلے وہاں. اس کی کوئی فوٹیج ہے؟ یہ 100 اس طرح جڑے ہوئے ہیں, اس کی کوئی فوٹیج ہے؟ یار میں تو منصور بھائی آپ تو اینکر ہیں, فرد بھائی میری بات سنیں نا, اس طرح تو میں آپ کے ساتھ بیٹھوں اور میں بیٹھ کے یہ اسپیکولیٹ کروں کہ جی میں نے نا 2 سنگوں والا ایک بندہ مجھے بھی چھوڑ دیں, اور اس نے آ کے بیلٹ باکس میں نا 11,000 ووٹ میرے سامنے ڈالا. اب وہ بندہ مجھے کہے گا بھائی وہ سنگوں والا بندہ بیلٹ باکس میں تو خیر 11,000 ڈال نہیں سکتا. آپ مجھے بھی چھوڑ دیں, آپ ادھر کاظمی صاحب کو بھی چھوڑ دیں, آپ سب کو چھوڑ دیں. آپ ایک کام کر لیں, ابھی الیکشن جیتے ہیں نا, بڑی پاپولرٹی ہے. آگے آپ نے کہا نا فوٹیج ہے. نہیں 1 منٹ, یہ پھر بھی میں فوٹیج دوں گا, ابھی آپ کو دکھاتا ہوں. یہاں میں آپ کے ساتھ, میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں. یہ میں کہہ رہا ہوں یہاں اس بات پہ میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں. آرو خود پریزائڈنگ آفیسر خود کہہ رہا ہے کہ 20 منٹ کے لیے ان کے حوالے کیا تھا پولیس کے. میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں, یہاں شو میں دکھا دیتا ہوں. میں آپ کو بھی فوٹیج ایک پولنگ اسٹیشن پہ یہی کام سب پہ ہوا ہے. سب پہ 185 پولنگ اسٹیشن 185 پہ نہیں ہوا. جن 100-125 پولنگ اسٹیشن پہ کاروائی ڈالی گئی ہے, ہر ایک پہ طریقہ واردات کو الگ تھا. کسی پہ اٹھا لیا ہے, ٹھیک ہے, یعنی کاؤنٹ کے بغیر ہی اٹھا لیا ہے اور جا کے ایک ریزلٹ نیا بنا کے دے دیا. کسی پہ اس طرح کر کے 20 منٹ کے لیے سب کو باہر نکالا ہے, اپنی مرضی کے اندر بیلٹ باکسز ڈال دیے. ظاہری بات ہے حکومت میں ہے تو انہوں نے ڈالنے ہیں نا, تو اب ہمارے لیے تو نہیں ڈالنے, یا طریقے لبیک کے لیے, پیپل پارٹی کے لیے نہیں ڈالنے نا. ٹھیک ہے, ساری چیزیں ایویڈنس کے ساتھ موجود ہیں. آپ کو میں سمپل ایک بات کہہ رہا ہوں, بہت پاپولرٹی ہے, 33% سے جیتے ہیں نا یہ ہمارے مقابلے میں. آپ ایک کام کر لیں, کل ہی چلے جائیں سمڑیال کے ہر گاؤں میں روڈ شو کر لیں, آپ کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. دوبارہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مگر کریے گا لائیو سر, روڈ تاکہ کوئی ایڈیٹنگ نہ ہو سکے. ایڈیٹنگ کی بات نہیں ہے, پریشر بھی آ سکتا ہے نا. کیا کہا آپ نے؟ میں نے کہا پریشر آ سکتا ہے کیونکہ کافی لوگ آف ایئر ہو گئے ہیں. یہ سامنے بیٹھے ہیں کاظمی صاحب, ان سے پوچھیں میں کبھی پریشر لوں گا؟ آپ نہیں لیں گے, آپ کے ادارے پہ آستے ہیں نا, آپ آف ایئر ہو سکتے ہیں نا. ایسی بات نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے. میں بھائی منصور کا آگے پریشر والی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ روڈ شوز جو ہوتے ہیں نا, وہ پاپولیرٹی چیک کرنے کا ذریعہ نہیں ہے. یہ ایک اینکر آپ کو خود بتا رہا ہے. یہ آپ ایک پلس چیک کر سکتے ہیں
کہ بھئی لوگوں کے ذہنوں میں ٹاپکس کیا چل رہے ہیں, وہ کس بنیاد کے اوپر ووٹ ڈالیں گے, لیکن یہ ایک سینس نہیں ہو سکتی. میں ایک اینکر ہوتے میں نے پتہ نہیں کتنے سالوں سے روڈ شوز کر رہا ہوں, اس سے سینس نہیں نکالی جا سکتی کہ جناب یہ پاپولر ہے یا وہ پاپولر ہے. اٹ از ناٹ پاسبل. سر مجھے کوئی ایک وجہ بتا دیں کہ 58,000 سے 78,000 ہو گیا, کہ 20,000 کیوں بڑھ گیا. میں بتاتا ہوں, اور اوور آل ٹرن آؤٹ 5% کم تھا. اس کے باوجود ووٹ کیوں بڑھے. ایک وجہ بتا دیں. اور جو انہوں نے جنگ کی بات کی تھی نا, صرف ایک کہ جنگ میں کس کا کیا کردار رہا, تو جنگ میں لیڈرشپ کا لوگ کردار دیکھتے ہیں. اڈیالہ جیل سے بھی بیٹھ کے اگلے نے ٹویٹ ٹھوک دی تھی اور پاکستان کا ساتھ دیا تھا, اور دوسروں کی طرف سے ایک لفظ نہیں نکلا تھا. یہ اب آپ کا ویلڈ پوائنٹ, اس پہ آپ کا نمبرز, اب آپ ثبوت کے ساتھ بات کریں نا, نمبرز کی آپ بات کریں. ہاں بتائیں جی 20,000 ووٹ کس طرح بڑھ سکتا ہے سر؟ ایسی کون سی بات ہوگی, آپ نے ایسا کون سا کام کر دیا کہ 20,000 ووٹ آپ کا بڑھ جائے؟ دیکھیں میرا یہ سوال ان سے ہوتا ہے, جس طریقے سے انہوں نے الزامات لگائے نا, وہ 25,000 اور یہ وہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے پوری قوم کو بتا دیا کہ صرف باتیں ہوتی ہیں, اور یوٹیوبرز کا جھوٹ سچ مان کے پوری قوم کو یہ بتا دیتے ہیں, اس میں سچائی کوئی نہیں ہوتی, بس آئیں بائیں شائیں ہوتا ہے. وہ 4 حلقوں کا بھی گول کر کے 4 حلقوں پہ ان کے عظیم لیڈر جناب رحمت اللہ علیہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ میرا سیاسی بیان تھا. یہ جتنے میرے الزامات بالکل نہیں کہا تھا, غلط بات. اس میں یار یہ کمال کرتے ہیں, پوری قوم کو پتہ ہے انہوں نے یہ کہا تھا. 35 پنکچر کو سیاسی بیان کہا تھا, 4 حلقوں کو سیاسی بیان کہا تھا. چلے نہیں, یہ 4 حلقوں کو بھی سیاسی بیان کہا. 4 حلقے تو پروب ہو گئے تھے, آپ کے پاس فوٹیجز ہیں. اچھا اب انہوں نے کیا کہا جی, یہ لیڈ کیوں بڑھی؟ بھائی پوری قوم نے یہ دیکھا, روٹی کو چوچی نہیں کہتی پوری قوم. انہوں نے جنگ کے حالات میں دیکھا, اور اب آ کے جب روی شنکر ڈنمارک میں بیٹھ کے فیلڈ مارشل جنرل آصم منیر صاحب کو مخاطب کر کے یہ کہتا ہے کہ یہ بندہ بڑا خطرناک ہے, ہمیں خطرہ پاکستان سے نہیں ہے, پاکستان کی عوام سے نہیں ہے, خطرہ ہے تو فیلڈ مارشل سے ہے. این اسی لمحے آپ کے لیڈر کا اڈیالہ جیل سے ایک ٹویٹ آتا ہے جس میں وہ مخاطب کر کے جھوٹا الزام لگاتا ہے فیلڈ مارشل پہ. تو قوم سمجھتی ہے یہ باتیں کہ جس فیلڈ مارشل نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا, اس پہ آپ کا لیڈر جیل میں بیٹھ کے جھوٹے بہتان باندھ رہے. کوثر صاحب سے ایک سوال ہے میرا کہ آپ کی جماعت فیلڈ مارشل صاحب لیڈ کر رہے ہیں, فیلڈ مارشل صاحب ملک پاکستان کے ہیں, وہ ہمارے بھی اتنے ہی ہیں جتنے آپ کے ہیں. آپ تو نون لیگ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں نا, آپ اپنی حکومت کی کارکردگی اور مسلم لیگ نون کی کارکردگی بتائیں, جو دودھ اور شہد کی نہر بائیں تھی جس کی وجہ سے کسانوں کو ان کی فصل کے پیسے مل گئے اور انہوں نے آپ کو ووٹ ڈال دیا. وہ ایک چیز تو بتائیں نا. اور جو جنگ کی آپ بار بار بات کر رہے ہیں, جنگ میں آپ کی پوری لیڈرشپ سمم بکمن کر کے بیٹھی رہی ہے, ایک لفظ نہیں بول سکی, کیونکہ سجن جندال کے ساتھ جن کے کاروباری اشتراک تھے ان کو ڈر تھا کہ ان کی وہاں ملنا ضبط ہو جائے, ان کا وہاں گھاٹا نہ پڑ جائے, کوئی پرابلم نہ آ جائے. آپ بات کریں کوئی فیکٹس اینڈ فگرز پہ. چلے کوثر صاحب, فیلڈ مارشل صاحب, آپ وہی یہ لوگوں کی بیساکھیوں کے پیچھے سے ہٹ کے سامنے آئے. منصور یہ کوئی طریقہ ہے. اچھا آپ ثبوت نہیں تھا بندے کے پاس, سر ایک بات کا ثبوت نہیں تھا بندے کے پاس, ساری ہر بات کا ثبوت ہے. آپ بتائیں نا. سر ایک منٹ کوثر صاحب, ایک منٹ کوثر صاحب, ایک منٹ. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کہا میرے پاس ہر چیز کا ثبوت نہیں ہے, کچھ چیزوں کے ثبوت ان کے پاس ہیں. انہوں نے کہا ویڈیوز ہیں, میں وہ ویڈیوز شیئر کرنے کے لیے تیار ہوں. میں نے جس پوائنٹ کے اوپر ان سے سوال کیا تھا وہ 25,000 ووٹوں کا تھا کہ کیا اس کا کوئی ثبوت ہے یا نہیں ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ لوگوں کو باہر نکالا گیا ہے, آر اوز کو باہر نکالا گیا ہے, ہمارے جو پولیٹیکل ایجنٹس تھے ان کو باہر نکالا گیا, اس کے ثبوت ہیں ہمارے پاس. ایسا نہیں ہے کہ نہیں نکالا گیا. یہ آپ نہیں, یہ بھی ایک بلینکٹ سٹیٹمنٹ ہے کہ کہہ دیا جائے کوئی ثبوت نہیں ہے آپ کے. نہیں, ایسا نہیں ہے, کچھ ثبوت ہیں ان کے پاس. ثبوت ہیں, صرف باتوں تک ہے نا. عماد اظہر نے کچھ شیئر کیا, چلے جس ٹویٹ جو انہوں نے کر دیا کہ مجھے سورسز نون کے اندر سے بتا رہے ہیں, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان حالات کے اندر پی ٹی آئی شرم کرتے ہوئے کسی بندے کا نام نہ لے یار, یا عمر ڈار وہ ویڈیو نہ لگا دے جس میں ٹھپے لگ رہے ہوں؟ تو جناب آغاز سے 3 بجے نہیں 12 بجے سے انہوں نے یہ شور مچانا شروع کر دیا تھا. ریحانہ ڈار صاحبہ اللہ ان کی زندگی دے, بزرگ خاتون ہے, اور جاتے جاتے لوگوں کو گاڑی کے اندر سے بوتلیں مار رہی تھی. عمر ڈار وہاں سے گھر جا چکے تھے. یہ ساری چیزیں قوم نے دیکھی ہیں. میں کوثر بھائی ایک منٹ سنیے گا بات. میں ہو سکتا ہے یہ حافظ فرحت عباس صاحب کی تمام باتوں کو میں کہہ دوں یہ غلط بول رہے ہیں, یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں, یہ بالکل الزام لگا رہے ہیں, سب کچھ ہے. لیکن میرے لیے جو زیادہ ایکچولی آپ کے اگینسٹ بڑی گواہی ہے وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ حکومت میں ہے, پنجاب میں بھی ہے, سینٹر میں بھی ہے. ایکچولی تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ ایون اتنے بڑے مارجن سے, جس میں آپ خود کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ تو ہمارے قریب بھی نہیں تھے, تو کم از کم انہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ جناب ہاں جی ہم ہارے,
ہمارے اتحادی جیتے ہیں, ہم انہیں مبارکباد دیتے ہیں, بڑا اچھا الیکشن تھا, نون لیگ کو یہ سیٹ جو ہے وہ بہت بہت مبارک ہو. وہ تو آپ کے لیے یہ تک کہنے کے لیے تیار نہیں. ویڈیو دکھا دوں, یہ پریزائڈنگ آفیسر خود مان رہے ہیں. ایک میں ذرا پہلے اس سوال کا جواب دے دیں, میں ابھی دیکھتا ہوں. پھر یوٹیوبرز کے حوالے دے دیجیے. جی کوثر صاحب معاملہ یہ ہے منصور, اگر چند صاحب بول رہے ہیں وہاں پہ, یا ہمارے بھائی حسن مرتضیٰ بول رہے ہیں, دیکھیں وہاں پہ ان کے جو لوکل معاملات ہیں, چاہے پٹی تو وہی ہے نا ساری, سرگودا سے چلے جائیں آپ تو ان کے ذاتی اختلافات بھی ہیں. باقی پاور شیئرنگ کے حوالے سے ہماری پنجاب حکومت کے ساتھ جو لوکل پیپلز پارٹی ہے ان کے شدید ترین اختلافات ہیں. ان اختلافات کو ملحوظ رکھتے ہوئے وہ کسی بھی چیز پہ الزام لگا سکتے ہیں. میں نے یہ کہا نا, ایک جماعت ہے وہ 1800 ووٹ لیتی ہے اور اگلی دفعہ آ کے جناب وہ 4,500 لے رہی ہے. چند صاحب کا تو اس ایریا سے نہیں ہے نا تعلق سر, وہ سرگودا کدھر ہے, سمریال کدھر ہے, چند صاحب کیوں آپ کے اگینسٹ؟ میں آپ کو پاور شیئرنگ کی بات کہہ رہا ہوں بھائی جان. پاور, یہ سارے لوگ وہاں پہ موجود تھے, جس طرح موقع دیا گیا پی ٹی آئی کو, اس طرح نون کے بھی تمام لوگ. اچھا چلے کوثر صاحب مجھے یہ بتائیں, کوثر صاحب ایک سوال کا جواب دیں, بلکہ شاید آپ کو اتنا نہیں پتا ہوگا, ان کو حافظ صاحب کتنے کینڈیڈیٹ سے, 15 کینڈیڈیٹ سے, 15. حافظ صاحب یہ کوثر صاحب صرف ایک جملہ, ایک منٹ, یہ 15 میں سے ایک آپ کا ہو گیا, باقی رہ گئے 14, یہ بھی آپ سے ناراض ہیں, باقی رہ گئے 13 میں سے پیپلز پارٹی کو نکال دے, باقی رہ گئے 12 میں سے لبیک بھی نکال دے, باقی رہ گئے 11 میں سے کوئی ایک آ کے مسلم لیگ نون کو یہ کہہ سکتا ہے بہت بہت مبارک ہو جی, بڑا فری اینڈ فیئر الیکشن جیتے ہو تسی. 11 میں سے کوئی کہہ سکتا ہے آپ کو؟ یہ سیاسی بصیرت اللہ کرے کہ ہمارے سیاسی رہنماؤں میں آ جائے کہ کھل کے گراؤنڈ ریالٹیز کو ملحوظ رکھیں. یا تو ہم 13 میں ہارے ہوتے, یا سیٹ ہم 18 میں ہارے ہوتے, یا پھر 24 جنرل الیکشن میں ہارے ہوتے اور ضمنی میں جیت جاتے تو ان کا ڈھول ڈمکا بنتا تھا. بھائی اس وقت پنجاب کے اندر جس طریقے سے مریم نواز صاحبہ کام کر رہی ہیں, تمام صوبے اس کے موترف ہیں. یہ تو کبھی نہیں مانیں گے نا, یہ تو مان ہی نہیں سکتے, کیونکہ انہوں نے بزدار کا دور دیکھا ہوا ہے. لوگ خدمت کو ووٹ دے رہے ہیں, لوگ اپنے بچوں کے فیوچر کو ووٹ دے رہے ہیں. ایک کوئی چیز بتا دیں کوثر بھائی, ایک چیز بتا دیں, صرف ایک چیز بتا دینا کہ سمریال کا کسان, سمریال کا دکاندار, سمریال کا دیہڑی دار, کوئی ایک چیز بتا دیں جس کی وجہ سے مسلم لیگ ان کو ووٹ دے دیتا. کوئی ایک چیز تو بتا دیں. کیا کریں, سمریال کے دکاندار کو چھوڑیں, میں آپ کی پوری رام لیلا, بھائی ووٹ انہوں نے ڈالنے تھے نا, آپ حوصلہ نہیں کر رہے نا, آپ حوصلہ کریں نا. یار میں تو آپ سے ایک سوال, معصومانہ سوال ہے, آپ کوئی ایک چیز بتا دیں. بھیا وہ منصور کا کام ہے سوال کرنا. اچھا میں سوال آگے لیتا ہوں, میں اطہر صاحب کے پاس لیتا ہوں. اطہر صاحب کیا ایسا ممکن ہی نہیں ہے؟ تو بات نہیں نا, میں جب بولتا ہوں حافظ صاحب بیچ میں چٹکلا دے دیتے ہیں. آج آپ کی بات, سارا معاملہ ہی ختم ہو صاحب آپ کی بات کمپلیٹ نہیں ہوئی کیا ابھی؟ اگر نہیں ہوئی تو آپ کمپلیٹ کر لیں. ابھی واقعہ ہی نہیں ہوئی تھی نا, آپ کریں. آپ کریں سر, آپ کی حکومت ہے, آپ کریں, آپ بات کمپلیٹ کریں. کاظمی صاحب آپ پلیز اپنی بات کمپلیٹ کریں. اطہر نے بھی یہی بات کی نا کہ بھائی وہ نواز شریف نے شاید جنگ ڈیزائن کی ہو نا, تو یار اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ بڑی عجیب لگتی ہیں. نواز شریف جو ہیں وہ بالکل 2 دن قیام پذیر تھے پی ایم ہاؤس کے اندر, ساری چیز ان کی مشاورت سے ہوئی ہے. اور چاہے وہ سمریال کے لوگ ہیں یا پورے پاکستان کے لوگ, انہوں نے اس ریاست کو, اس حکومت پاکستان کو, ان افواج کو جنگ جیتتے ہوئے دیکھا ہے. ان لوگوں کے حوالے سے جو ابھی بھی ایک مہم چلا رہے ہیں ریاستی اداروں کے خلاف, آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو ووٹ پڑتا؟ شکر کریں ان کو وہاں پہ جوتے نہیں پڑے. خیر اچھا چلے مجھے آگے چلنے دیں. یہ اطہر صاحب یہ بار بار ایک سوال کر رہے ہیں, یہ حافظ صاحب نے بھی سوال کیا ہے, کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے جو پنجاب کے لوگوں کو اٹریکٹ کرے کہ ہاں جی مریم نواز صاحبہ نے یہ کام کیا ہے, چیف منسٹر بہت اچھا کام کر رہی ہیں, یا نواز شریف صاحب نے اس جنگ کے دوران کوئی اپنا رول ادا کیا ہے جس کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں نے ووٹ دیا ہو؟ آپ کو اطہر صاحب کوئی چیز ایسی نظر نہیں آ رہی کیا؟ دیکھیں حکومتوں کے بہت سارے اقدامات ہوتے ہیں, لیکن آپ کو اوور آل ابھی جو سیاسی ماحول ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ابھی آپ پہلے دیکھ لیں پنجاب کے اندر مین ایشو کیا رہا, گندم کا ایشو رہا. آج بھی کسان جو اتحاد کے لوگ ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ ہمارا نقصان 1600 ارب روپے کا ہے اور پیکج 16 ارب روپے کا دیا جا رہا ہے. گندم کا جو ریٹ دیا گیا, کیا اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب کا کسان اس وقت خوش ہوگا؟ اسی طریقے سے اس وقت جو مکئی کا ریٹ ہے, ماضی میں وہ 3000 سے زیادہ, اس وقت 2200 روپے کی جو ہے مکئی کوئی نہیں لے رہا. تو کسان تو پنجاب کا اس وقت ایک طرح سے بہت زیادہ مضطرب ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اندر اگر آپ دیہی علاقے میں, رورل ایریا میں جا کے الیکشن کریں گے تو اس وقت کوئی آپ کی ایسی پاپولیرٹی ہوگی. صحت کارڈ آپ کا جو ہے ماضی کے اندر جس طرح تھا اب اس شکل میں موجود نہیں ہے. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. باقی اگر ان کو ووٹ پڑا ہے تو وہ پھر پڑا ہے, وہ سب کے سامنے نظر آ گیا ہے. لیکن اپنے ان کے اطہر بھائی ایک بات بتائیے کہ ظاہری بات ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹسٹکلی سچویشن کوئی ایسی ہے نہیں جس کی بنیاد کے اوپر
مسلم لیگ نون کو ووٹ ڈلے. آپ نے مہنگائی کا ذکر کیا, کسانوں کا ذکر کیا, حافظ صاحب نے بھی اس چیز کا ذکر کیا. لیکن اگر اسی بنیاد کے اوپر چلیں تو جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ گئی تھی اور جو پرفارمنس رہی تھی 3.5 سال, دیر آر نیومرس ایگزامپلس جہاں پہ لوگوں نے کہا کہ ان کو ووٹ نہیں ڈل سکتا, پاکستان تحریک انصاف کو دوبارہ ووٹ ڈل ہی نہیں سکتا جس قسم کی ان کی پرفارمنس ہے. لیکن ووٹ دیا لوگوں نے, کے پی کے اندر دوبارہ انہوں نے گورنمنٹ بنائی, بہت پنجاب میں بھی بہت ووٹ ڈلا انہیں, لوگوں نے ریزنز چینج کر لی, ان کو کوئی اور چیز خان صاحب کی پسند آ گئی, چاہے وہ ان کا الیکشن, ان کو ہٹانا عہدے سے, ان سے وزارت عظمیٰ لے لینا, تحریک عدم اعتماد کا آنا, سائفر کا معاملہ آنا, یا واٹ ایور واز دا کیس, لوگوں نے پھر بھی اپنی مرضی سے ووٹ دیا, ہمدردی کا ووٹ دیا یا کوئی بھی دیا. تو کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ لوگوں کا ووٹنگ پیٹرن ایکچولی کسی اور چیز کے ساتھ اٹیچ ہو جائے کہ اچھا یار ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جناب ابھی آپ نے بھارت کو شکست دی ہے اس جنگ کے اندر, ہاں یار یہ گورنمنٹ جو ہے واقعی بڑا کام کر رہی ہے, اس بات کے اوپر ہم ان کو ووٹ دیتے ہیں. از دیر اے پاسبلٹی کہ یہ ہو؟ دیکھیں پاسبلٹی تو ہے ضرور, اس میں آپ اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے, لیکن ٹو بی آنیسٹ گراؤنڈ کے اوپر جب آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں کسی بھی جگہ پہ وہ ماحول آپ کو لگتا نہیں ہے. آپ عمران خان صاحب کا آپ نے ذکر کیا, عمران خان صاحب کے دور کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جن پہ اعتراض ہوتا تھا. اس دور میں مہنگائی ہوئی, پر اچھی بات یہ تھی کہ صبح سے شام تک تمام چینلز کے اوپر مہنگائی پہ بات ہوتی تھی. اب 2022 کے بعد سے کتنی مہنگائی ہوئی ہے, اب تو نہ اس کے اوپر کوئی بات کرتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے اس وقت حالات ہیں کہ عوام کا وہ بدل گیا ہوگا, ان کو زاویہ نگاہ ان کا بدل گیا ہوگا. عمران خان صاحب کی حکومت کا خاتمہ ہوا, اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں, اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس طریقے سے انہوں نے کمپین کی تو وہ ایک کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہے. باقی کاظمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب نے پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے 2 دن جنگ پلاننگ کی ہے. آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں پتا کیا وہ گولے جو ہیں وہ پھونک مار کے گرم کر کے دیتے رہے ایئر فورس کو کہ یہ جا کے پھینکو. آئی ڈونٹ نو کیا انہوں نے پلاننگ کی ہے, یہ تو کاظمی صاحب ہی بتائیں گے مجھے, پر ہمارے بھائی ہیں تو ہمیں تو خوشی ہوئی ہے کہ یہ خوش ہیں, ان کی جماعت جیت گئی. آج آپ نے کوثر کاظمی صاحب کو جتنا تنگ کر دیا ہے نا, مجھے لگ رہا ہے آپ کو ایک فون کال آئے گا اس پروگرام کے بعد, ان کا, کسی اور کا نہیں, ان کا فون کال آپ کو آئے گا. یہ جو آپ ایک سوال کر رہے تھے نا, میں ذرا اس کا جواب دے دوں کہ عمران خان صاحب کی حکومت کے دور میں یہ حالات تھے اور بعد میں پھر ووٹ کس طرح پڑ گیا. تو اس کے پیچھے 3 سال کی جدوجہد ہے. یہ نہیں ہے کہ 10 حکومت کی 3 سال کی نہیں, اپوزیشن میں جب حکومت سے ہٹائے گئے. اچھا تب آپ 2022 آنورڈز کہہ رہے ہیں, 2022 سے 2024 تک ایک جدوجہد ہے. 1 سال خان صاحب جیل میں رہے, یہ نہیں ہوا کہ 1 مہینہ بھی جیل میں نہ رہ سکیں اور اڈیالہ سے چیخوں کی آوازیں آ رہی ہوں اللہ دا واسطہ مینو معاہدہ کر کے 10 سال باہر جان دیو. دیکھو عمران خان کو گولیاں لگیں ساری دنیا کے سامنے, یہ نہیں ہوا کہ عمران خان صاحب کا بلڈ پریشر اوپر ہو گیا, پلیٹلیٹس اوپر نیچے ہو گئے تو خان صاحب کہیں میں یو کے جا رہا ہوں, گولیاں لگیں, اس کے باوجود انہیں کہا گیا کہ آپ باہر جا کے علاج کریں. انہوں نے کہا نہیں, میں نے پاکستان, میرا جینا مرنا پاکستان ہے. عمران خان کا قابلی جائزہ کسی بندے کے ساتھ کیا کریں, کسی بندے کے ساتھ, کسی لیڈر کے ساتھ. اس وقت سب سے قابل رحم شخصیت اگر کوئی اس ملک میں سیاسی طور پہ ہے نا, جن پہ رحم آتا ہے, وہ میاں نواز شریف صاحب, جن کا رات کو 3 بجے آر او تبدیل کرنا پڑ گیا کیونکہ آر او نے رزلٹ چینج کرنے سے انکار کر دیا. یہ بھی پاکستان کی ہسٹری میں نہیں, دنیا کی ہسٹری میں انوکھا واقعہ ہے کہ ایک بندے کو جتوانے کے لیے اس شام کو الیکشن سارا دن ہوتا رہا رات تک, اور آر او چینج کر کے رزلٹ بنایا گیا. اب یہ بتائیے, میں ذرا تھوڑا سا آخر میں کیونکہ پروگرام کے حصے میں آ رہے ہیں, آپ لوگ ایک تحریک چلانے لگے ہیں, ٹھیک ہے. اب اس سے پہلے جتنی تحریکیں چلی ہیں, جتنی بھی آپ نے لانگ مارچ کیے, مظاہرے کیے, احتجاج کیے, پنجاب کی پرفارمنس بڑی خراب رہی ہے. یہ آپ کی پارٹی کے اپنے اندر لوگ کہہ رہے ہیں, میں صرف یہ بات نہیں کر رہا, میرے خیال میں اطہر بھائی بھی میری بات سے ایگری کریں گے. سمڑیال کے اس رزلٹ کے بعد اور اب اگر آپ لوگ تحریک کو چلاتے ہیں تو کیا رزلٹ ایکسپیکٹ کریں؟ اس پر تو آپ پنجاب نکلے گا. آپ سمڑیال کے رزلٹ کو برا سمجھتے ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ سمڑیال کا رزلٹ ہمیں پتہ ہے وہاں لوگوں کا گل یہ فرد بھائی, میں یہ 24 گھنٹے میں پہلے بھی دیکھ رہا تھا, ہم جیت گئے ہیں یار. الٹیمیٹلی تو بھائی وہ جیتے گا نا, وہی جیتا ہوا کہلائے گا جو جا کے حلف اٹھائے گا ایم پی اے کا, الٹیمیٹلی تو وہی ہوگا نا. میں آپ کو اس کا بڑا آسان سا جواب دے دیتا ہوں. 1997 مسلم لیگ نون 2/3 اکثریت, کو ہوتا ہے 2002 میں الیکشن ہوتا ہے, 99 میں کو ہوا, 2002 میں الیکشن ہوا. کتنی سیٹیں تھیں نون لیگ کے پاس؟ 14. میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں, میں آپ کو بتا رہا ہوں 14 سیٹیں. پی ٹی آئی کے اور ان کے خلاف اس لیول کا کو نہیں ہوا, ان کے خلاف اس لیول کے فسائیت نہیں برپا ہوئی جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکر. جی
اس دور میں نون کو کاٹ کوٹ کے کاف نکال لی تھی انہوں نے. اور یار آپ یہ بات کرتے ہیں, نشان تو شیر کا ہی ملا تھا نا, لڑنے تو دیا گیا تھا. ادھر کسی کو پینسل گوبھی, کسی کو کوئی کسی کو کچھ ملا, لوگ نشان ڈھونڈتے پھر رہے تھے. میری گزارش سن لیں آپ لوگ, تقابلی جائزہ کبھی بیٹھ کے کریں. پاکستان تحریک انصاف نے مشکل ترین دور پاکستان کی ہسٹری کا گزارا ہے, اور اس کے باوجود اسے سروائیو کر لیا. دیکھیں ایک بات اب نکلیں گے یہ جو لوگ ہمیشہ نکلتے ہیں, پنجاب کے لوگ ہمیشہ نکلتے ہیں اپ ٹو سم ایکسٹینٹ. دیکھیں میری گزارش سن لیں, 24 نومبر کو کہاں تھے؟ 24 نومبر کو کیا آپ کہیں سامنے سے سلمان اکرم راجہ صاحب اکیلے گاڑی میں گھوم رہے تھے یہاں پہ مینار پاکستان کے آس پاس, آپ بتائیے. اچھا اگر لوگ نہیں نکلتے تو پھر آپ پورا ضلع سیل کیوں کر دیتے ہیں؟ نہیں نکلنے دیں نا. میں تو کہہ رہا ہوں وہ بھی غلط ہے, وہ صحیح نہیں ہے. لوگوں کو پاس فریڈم ہونا چاہیے. 24 نومبر کی بجائے 22 سے لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارنا شروع کر دیے تھے. میں ایک سمپل سی بات کر رہا ہوں, اگر آپ نے لوگوں کا نکلنا اور دیکھنا ہی ہے, اب آج ہمیں یہاں جلسہ کرنے کی کہیں لاہور میں اجازت دے دیں, ہمیں دیں 1 ہفتے کا ٹائم, لاہور میں اجازت دے دیں, اور اپنے لیے 1 مہینے کا ٹائم لے لیں, مینار پاکستان بھر دیں. وہ یہ بڑا چیلنج ہے اطہر صاحب, کوثر صاحب, یہ تو بہت بڑا چیلنج ہے. انہوں نے کہا ہمیں ہفتہ دے دیں, آپ مہینہ لے لیں, آپ سے زیادہ کراؤڈ نکال کے دکھائیں گے. دیکھیں کل سلمان اکرم راجہ صاحب نے عمران خان صاحب کی ٹویٹ کے بعد نا کہ دلیر لوگ آگے آ جائیں اور جو بزدل پریشر سسٹین نہیں کر سکتے وہ پیچھے ہو جائیں, تو وہ پریس ٹاک کر رہے تھے اور اس میں کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم بیر بکریاں, ہم لاشیں, ہم قبرستان, ہم انسان ہیں. یا میں سمجھا عمران خان کو سنانے لگے. باخدا میں نے یہی سمجھا کہ بھائی آپ ہم پہ اعتبار کیوں نہیں کرتے. اب اگر اس طرح کے ٹویٹ آنا شروع ہو گئے جہاں پہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جماعت کے اندر موجود ہے, تو کیسے یہ تحریک چلائیں گے بھائی؟ وہ جناب ایک طریقے سے لوگوں پہ اعتبار نہیں کر رہے. جنید اکبر کو یہ لے کے آئے, ان کے بیان کیا تھے شروع میں, یا مر جائیں گے یا مار دیں گے. کیا اب ان پہ اعتبار نہیں رہا؟ چلے ان کو چھوڑ دیں, وہ آپ کے جو بونے بونیاں چھوٹے چھوٹے وہ جو دیواروں کو دھکا دے کے ایئر بیسز کو گرا رہے تھے, اور وہ جو عالیہ حمزہ پنجاب کے اندر یہ کہہ رہی تھی کہ بھائی آپ نے ہماری ریڈ لائن کراس کی ہے, ہم آپ کی کینٹ والی ریڈ لائن کراس کریں گے, کیا وہ سارے بزدل ہو گئے؟ خان صاحب کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ نہیں کر رہے ان کے لوگ جو فیلڈ مارشل کے حوالے سے دیا ہے, تو یہ چلائیں گے تحریک. سارے رستے کھول دو بھائی, اب قوم جان چکی ہے کہ آپ کا بیان نہیں تو آپ اعلان کر دیں نا, آپ ایک کام کریں نا کوثر بھائی, آپ ترجمان ہیں پنجاب حکومت کے, کر دیں اعلان کہ جی آپ لوگ کریں احتجاج, آپ نے کرنا ہے, کوئی سڑک نہیں بند ہوگی, کوئی کنٹینر وغیرہ نہیں لگے گا, کریں اعلان کریں تاکہ آپ کا کلپ بھی ہم لوگ سیو کر کے, پروڈیوسر صاحب سیو کر کے رکھیے گا. کوثر صاحب بڑا اعلان کرنے لگے ہیں. نہیں کر سکتے منصور صاحب, آپ یہ احتجاج آپ سمجھتے ہیں یہ احتجاج کریں گے؟ ان کو مودی انکل نے وہاں سے کہہ دیا نکلو باہر. مودی کے تو یار وہ ہے جو نہیں کر سکے, اس کا نام نہیں لے سکے, پاکستان میں جنگ مسلط تھی, ایک لفظ نہیں بول سکے. مودی کے یار اور چچا بھتیجی تو وہ ہے. میری بھی گل نہیں سننا بھائی میرا, اور بھائی حوصلہ تو کر لینا حافظ صاحب, میری بات تو سن لینا. دیکھیں سوال چنا جو آپ گندم دے رہے ہیں نا, آپ کو کہہ رہے ہیں آپ کہیں اعلان کر دیں, آپ یہاں اعلان کریں, ہم کل اپلیکیشن ڈال دیتے ہیں, آپ ہمیں جلسہ کرنے دیں اور خود 1 مہینہ لے لیں, برابر کر لیں. منصور صاحب یہ کسی کو بولنے نہیں دیتے. میں یہ کہہ رہا ہوں بھائی جان کہ آپ احتجاج وہ والا کرنے جا رہے ہیں جو روی شنکر نے کہا فیلڈ مارشل کے حوالے سے. آپ کے الفاظ آپ کے کپتان کے وہی ہیں جو بھارت زبان بول رہے ہیں ہمارے فیلڈ مارشل کے حوالے سے. کیا ہم 1 سانہ 9 مئی اور کے متمل ہو سکتے ہیں؟ ہم نہیں ہو سکتے. دیکھیں جی, کسی کو بھی فوج کے ماما چاچا بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. یہ فوج آپ کی بھی اتنی ہے جتنی ہماری ہے, یہ فوج ہماری ہے, یہ ملک بھی ہمارا ہے. آپ کل ہی فوج کے ٹھیکیدار نہیں ہے. آپ کو جب کوئی بات نہیں ملتی, سوال کوئی کر رہے ہیں, آپ بار بار جا کے فوج کی چھتر چھایا کے چکے ہیں. بات تو سمپل جواب دیں. کوثر بھائی ایک فیلڈ مارشل زندہ باد ہے, کوثر بھائی ہم بھی کہتے ہیں پاک فوج زندہ باد ہے, فیلڈ مارشل بھی زندہ باد کہیں, فیلڈ مارشل بھی زندہ باد. وہ کہہ دیا. چلو اب آپ دیں, اب اجازت دیں, اب لگائیں. I love you بھائی جان, I love you جو آپ تو دے رہے ہوں. فیلڈ مارشل آسم منی جس پہ عمران خان سے کہنا جلسے کی اجازت دے, جلسے کا چیلنج قبول کر لے, کوئی ایک چیز تو کر لیں. کوثر بھائی میں نے اسے 3 باتیں کی, میں آپ کے جلسے کی پرمیشن ایک میں لے رہا ہوں. پوری چیز میں نے 3 باتیں کی. کوثر بھائی ایک چیز بتا دیں جو ان کو ووٹ پڑ جائے, کوئی ایک چیز نہیں بتا سکے. کوثر بھائی انہوں نے دیکھیں پاک فوج زندہ باد کہہ دیا, فیلڈ مارشل زندہ باد کہہ دیا. اب تو آپ ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہے نا, وہ الیکشن لڑتے ہیں, الیکشن لڑ رہے ہیں. حافظ صاحب نے خود جا کے کیمپیننگ کی ہے. آپ جب ایک سیاسی جماعت کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے رہے ہیں, اس سیاسی جماعت کو پھر جلسہ کرنے کی بھی اجازت دیں. یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ الیکشن لڑنے کی اجازت ہے, جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہے؟ سمریال میں ان کو پوری طرح مہم چلانے کی اجازت تھی, وہاں پہ انہوں نے جلسہ بھی کیا, پوری قیادت ان کی وہاں پہ سیالکوٹ میں موجود تھی. یا تو یہ ان کے بیانات
اپنا ذرا رویہ تبدیل کرنا ہے خان صاحب. جس طرح کا تشدد پہ وہ اکسا رہے ہیں نا, ہم نے 24 میں بھی دیکھا تھا, 22 میں اسی لاہور کے اندر ان کو فیسینیٹ ہوتے دیکھا لوگوں کا. کیا وہ جو بچے نکل رہے ہیں ڈنڈے اٹھا کے, میں پوری زندگی یہ مناظر نہیں بھولوں گا. یہ عمران خان نے کہا تھا, میں نہیں بھولوں گا جس طریقے سے خاردار پرخار ڈنڈے اٹھا کے وہ پولیس والوں کو مار رہے تھے لاہور کی سڑکوں پہ, اور خان صاحب ٹویٹ کر کے اپریشیٹ کر رہے تھے. خان صاحب یہ چیزیں جلدی سے حافظ صاحب کی بات سنیں. کوثر بھائی ایک جملہ سن لیے گا, ایک جملہ. فیلڈ مارشل زندہ باد کا ہے. آپ کہتے ہیں احتجاج کرو, حافظ صاحب کی بات سنیں. آپ کہتے ہیں احتجاج کرو, آپ کہتے ہیں کہ باہر نکلو, آپ نکلتے نہیں ہیں. اس ملک نے اور اسی شہر لاہور نے بھی وہ وقت دیکھا تھا کہ نواز شریف صاحب 2 بار کے وزیر اعظم تھے اس وقت, پاکستان لینڈ کر رہے ہیں, ان کا سگا بھائی تک نہیں پہنچا تھا لینے, عوام تو دور کی بات, سارے گھروں میں. بھائی آپ باتیں کیا کرتے ہیں, آپ کے ساتھ تو وہ وقت ہی نہیں گزرا. یہاں ہر بندہ 14 15 دہشت گردی کے پرچے, گھر بیٹھے آپ نے پرچے کیے ہوئے ہیں, اور کوئی بندہ باہر نکلتا ہے آپ کے خلاف بات کرے دہشت گردی کا پرچہ, پیکا ایکٹ لگا دو. آپ تو ریاستی ادارے پہ حملہ نہیں کیا تھا شہباز شریف نے. بھائی آپ سے زیادہ کس نے حملہ کیا؟ آپ نے ایک سٹنگ آرمی چیف کا طیارہ ہائی جیک کر کے انڈیا میں لینڈ کرنے کی کوشش کی. آپ سے بڑا غدار اور ملک دشمن کون ہو سکتا ہے جو اپنا آرمی چیف ادھر ان کے حوالے کرنے لگا تھا؟ چلیں آپ کی تو ہسٹری یہ ہے. سپریم کورٹ میں کس نے حملہ کیا؟ بھائی باتیں ایسی کرتے ہیں. میں مانتا ہوں کہ آپ کا پاکستان میں کم تجربہ رہا ہے, یو کے میں نواز شریف کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے پروٹیسٹرز کے آگے جواب دینے کا زیادہ تجربہ رہا ہے, اس لیے آپ کو یہاں بھی ترجمان لگایا گیا. آپ اچھا کام کر رہے ہیں, آپ کہہ رہی ہوں. اتنا چھوٹا پتا تھا جی, آدھی ذاتیات پہ آگے ہوں بھائی. میں آپ کو نہیں بھائی میں کہہ رہا ہوں بہت اچھا کام کر رہے ہیں بھائی جان. میں نے آپ کو کچھ بھی نہیں کہا, بڑے اچھے طریقے سے جواب دیتا ہوں, چاہے وہ لندن ہو چاہے وہ پاکستان ہو. مجھے بدتمیزوں سے اس لیول پہ جا کے بات کرنی آتی ہے, جیسا منہ ویسی چپیڑ مارنی آتی ہے. سامنے پڑا ہے. نہیں سر, میں آپ کو آئی لو یو کہہ رہا ہوں, آپ مجھ پہ بھائی جان میں آپ سے آپ آئی لو یو ٹو کہہ دیں سر, آپ کہہ دیں. میں نہیں کہہ رہا اتنا گندا ٹیسٹ نہیں ہے گا. نہیں چلیں اطہر صاحب کمال کرتے ہیں. اچھا اطہر بھائی بات یہ ہے کہ یہ آپ کے خیال میں پاکستان تحریک انصاف اب ایک تحریک شروع کرنے لگی ہے, اعلان کر چکے ہیں وہ, بس کسی وقت بھی شروع کرنے لگی ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب کے لوگ بھی اسی طرح نکلیں گے, جو میں بھی سوال کر رہا تھا فرد صاحب سے, آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں ایک تو یہ آئی لو یو ہو رہا تھا, تو یہ زیادتی ہے کہ سب سے بڑے لیڈر کو انہوں نے یہاں پہ نہیں کہا کہ میاں صاحب آئی لو یو ٹو, وہ بھی ان کو کہنا چاہیے تھا. جہاں تک تحریک کی بات ہے, دیکھیں فی الحال منصور صاحب مجھے وہ ماحول نظر نہیں آ رہا ٹو بی آنیسٹ, کہ جہاں پہ لگتا ہے کہ ایک دم سے کوئی اس لیول کی تحریک, اس لیے کہ پاکستان کی عوام جب تحریک کا سنتے ہیں تو ان کے ذہن میں ایک لانگ مار جاتا ہے. بہت سارے لوگ, ہزاروں لوگ اسلام آباد کی طرف جا رہے ہیں یا لاہور کی طرف جا رہے ہیں. مجھے ویسا ماحول فی الحال نظر نہیں آتا. پاکستان تحریک انصاف تو چھوٹی عید کے بعد کہہ رہی تھی کہ ہم تحریک چلائیں گے, تو وہ اس طرح مجھے صورتحال نظر نہیں آتی. لیکن جماعت جس ماحول سے گزری ہے منصور صاحب, اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. ابھی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جیسی خاتون جیل کے اندر ہے, عمر چیمہ, وہ آپ کے میاں محمود الرشید صاحب, اعجاز چودھری صاحب, آپ کے شاہ محمود قریشی صاحب, تو جماعت بہت ایک کٹھن مراحل سے گزر کے یہاں تک پہنچی ہے. ان کا ورکر ہزاروں لوگ جو ہیں ان کی ضمانتیں ہوئیں, کچھ لوگ ابھی بھی جیلوں میں ہیں, تو اتنی جلدی مجھے اس طرح تحریک بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. لیکن جس طریقے سے حکومت کا جو رویہ ہے یہ کامیاب کروائیں گے تحریک. جو تحریک ہوتی ہے وہ اپوزیشن سے نہیں بنتی ہے, وہ حکومتوں کے رویوں سے بنتی ہے, اور حکومت کا رویہ عین اس مطابق ہے جو تحریک کو کامیاب کروائے. یار حکومت کا رویہ تو آئی لو یو کہہ رہا ہے یار. اطہر بھائی کیسی بات ہے, دیکھیں یار کمال ہے. منصور صاحب آئی لو یو ٹو, یو لو می پلیز یو سے. اور بات سے کرو, ایڈا رومانٹک شو بناتا ہے, پولیٹیکل ٹاک شو. بہت شکریہ اطہر کاظمی صاحب, کوثر کاظمی صاحب, حافظ فرید صاحب, بہت بہت شکریہ. ناظرین پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی. میں اینڈ پہ بھی کہنے لگا تھا آئی لو یو. پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.